बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। कल एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से जनरेट हुई और पूरी दुनिया में फैल गई। DGISI, बहुत ही तगड़े DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी भी किसी और ने नहीं की बल्कि अफवाज पाकिस्तान GHQ के हुक्म पर अमल में आई। उनको गिरफ्तार कैसे किया गया, उनको कैसे बुलाया गया और उनके घर वाले क्या कहते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं और जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के पस पर्दा मुहर्रकात क्या हैं। क्या जनरल फैज हमीद को इस गिरफ्तारी का पहले से इल्म था? क्या उनको इन इरादों का इल्म था कि GHQ में गम गुस्सा पाया जाता है और ख़ासतौर पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा कैमरे नस्ब हैं, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनको पीछा किया जा रहा है, उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं और उनसे मुलाकात करने वालों की तफसीलात भी जमा की जा रही हैं। क्या इन सारी बातों का इल्म था? और फिर कल से जो एक मुख्तलिफ किस्म के अब आ रही हैं गुफ्तगुएं, जैसे ही जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी हुई उसके फिल फौर बहुत सारे तज्जियाकार, दिफाई तज्जियाकार जो हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड की गई तमाम टीवी चैनल्स को और कहा गया कि सिर्फ ये लोग हैं जिनके आप तज्जिए लेंगे, तबसरे लेंगे और यही हमारी नुमाइंदगी करेंगे। दिफाई तज्जियाकार मखसूस और कुछ नए नाम भी उसमें आए और उन्होंने आकर फिर एक बयानिया बनाने की कोशिश की। दूसरी जानिब सबसे इम्पोर्टेंट फिर नून लीग बहुत ज़्यादा इस पर खुश खुर्रम नज़र आई और ऐसे लगा जैसे मुस्लिम लीग नवाज के अंदर घर में बिल्कुल शादी का समा है, खुशियों का समा है और उन्होंने ठीक ठाक ढोल पीटे। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी मंजर आम पे आई कि लगा कि कुछ ज़रा ओवर डूइंग हो रही है, क्योंकि जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी जो है वो तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हुई और उनको कैसे बुलाया गया, क्या कहकर बुलाया गया और फिर वहां पे क्या हुआ और फिर अचानक ये सब कुछ कैसे हुआ और फिर एक प्रेस रिलीज जारी करके बता दिया गया कि जनरल फैज हमीद फौज की तहवील में है और फिर एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि पहली बात जो कही गई कि अब पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी और तमाम बहरान खत्म हो जाएंगे। जो आइन शिकनी का बहरान है वो भी खत्म हो जाएगा, जो सियासी बहरान है वो भी खत्म हो जाएगा, जो कानूनी बहरान है वो भी खत्म हो जाएगा, जमहूरियत शकन अनासिर जो हैं वो भी मुतमईन हो जाएंगे और मामलात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब भी कंट्रोल हो जाएंगे और वो अपने साइज में आ जाएंगे। कल से ये बातें बयान की जा रही हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो कही जा रही है कि जी 9 मई जो है उसमें भी जनरल फैज हमीद है और शहीद अशशी के कत्ल में भी जनरल फैज हमीद का नाम लिया जा रहा है और इसके साथ साथ मौजूदा आइनी बहरान, सियासी बहरान, जमहूरी बहरान, मुआशी बहरान, मुआशरती बहरान, अदालती बहरान, सहाफ़ती बहरान, इन तमाम बहरानों का जिम्मेदार कहा जा रहा है जनरल फैज हमीद हैं और उन्हीं की वजह से ये सब कुछ खराब हुए हालात। पहले तो चलते हैं 9 मई की तरफ। तो 9 मई में कहा जा रहा है जी कि ये मास्टरमाइंड जनरल फैज हमीद थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या 9 मई को उस वक्त के निगरां वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG पंजाब और IG खैबर पख्तूनख्वा और फिर खैबर पख्तूनख्वा की दीगर हुक्काम और उसके साथ साथ पंजाब के दीगर हुक्काम, क्या उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त की रेंजर्स, उस वक्त का कोर कमांडर जो लाहौर कोर कमांडर हाउस और तमाम सिक्योरिटी इदारे, क्या क्या वो सब के सब जनरल फैज हमीद की कमान में काम कर रहे थे? क्या उनके पेरोल पे थे? क्या ये सब कुछ उनके कहने पे सब कुछ चल रहे थे? पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो क्या जनरल फैज हमीद के कहने पर नहीं की? और कोर कमांडर हाउस की हिफाजत अगर नहीं पुलिस कर सकी तो क्या जनरल फैज हमीद ये सब कुछ करवा रहे थे? ये सवाल है कि 9 मई के बारे में कहा जा रहा है कि आखिरी, क्योंकि उससे पहले 9 मई जो है उसका कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड जनरल फैज हमीद थे। तो आखिर ये कब पता चला कि जनरल फैज हमीद जो है वो 9 मई के मास्टरमाइंड हैं? क्योंकि 9 मई के वाक़े को हो चुका है जी
تقریباً 16 مہینے، 15 مہینے پورے اور 16واں مہینہ چل رہا ہے، 16 مہینے ہو چکے اور 16ویں مہینے جا کے جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا۔ تو 9 مئی جو ہے وہ بار بار 9 مئی کو کسی نہ کسی طریقے سے 9 مئی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت کچھ اس سے پہلے بھی کہا گیا، لیکن کیا 9 مئی کو جنرل فیض حمید نے عمران خان کو گرفتار کروایا گریبان پکڑ کے؟ کیا 9 مئی کو گرفتاری کا فیصلہ جنرل فیض حمید کا تھا؟ کیا رینجر اس دن جنرل فیض حمید کے کنٹرول میں تھی؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مار دھاڑ ہوئی کیا وہ جنرل فیض حمید کر رہے تھے؟ تو یہ ساری باتیں، کیا ریڈیو پاکستان پشاور جس کی حفاظت نہیں ہو سکی، جس کو جلایا گیا، کیا وہ جنرل فیض حمید خیبر پختونخوا میں جنرل فیض حمید کنٹرول کر رہے تھے؟ تو یہ ساری معاملات ہیں، یہ بہت ہی ایسے لگ رہا ہے کہ ایک زبردستی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، کل سے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو جب تک کہ تحقیقات نہ ہوں، جب تک کہ کچھ نہ، اور یہ ساری باتیں کون کر رہے ہیں؟ فیصل واڈا ہیں اور آزاد سینیٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سے وہ منتخب ہو کے آئے ہیں، لیکن آزاد سینیٹر کہلاتے ہیں۔ تو فیصل واڈا نے ایک اور بات بھی کی، فیصل واڈا نے کہا جی اب شہید ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ بھی منظر عام پہ آ جائے گا، تو کیا یہ بھی خدا نہ خواستہ کیا اس بات کی تحقیقات ہو چکی ہیں؟ اور اس کی تحقیقات کب مکمل ہوئیں شہید ارشد شریف کے قتل کی؟ تو پھر اگر تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں تو فیض حمید صاحب کو تو ان کا مورد الزام ٹھہرائیں، اگر وہ ذمہ دار ہیں تو وہ تو ایک الگ ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جواب مانگ رہا ہے، اور ایس جے آئی ٹی نے کیا کیا اور سپریم کورٹ میں جو جواب سبمٹ کیا گیا اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی گئی کہ وہاں پہ تو یہ بتایا گیا کہ ابھی تو ہماری میوچل لیگل اسسٹنٹ جو ہے کینیا کے ساتھ وہ اس کا ابھی خط کتابت چل رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ جنرل فیض حمید پہ شہید ارشد شریف کا قتل بھی ان پہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ ظاہر ہے اب یہ اگر تو یہ پولیٹیکل بیانیہ نکلا تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوگی، اگر واقعتاً یہ سب ہے تو یہ تو بہت اچھی خبر ہوگی اور بہت ہی زبردست خبر ہوگی کہ شہید ارشد شریف کے قاتلوں کا پتہ چل گیا، اور پھر دبئی سے بھی یہ بھی خبر چلوائی گئی کہ دبئی سے بھی جنرل فیض حمید نے ان کو نکلوایا، تو شہید ارشد شریف کو، تو یہ ساری باتیں، اور اگر یہ سب کچھ جو ہے پولیٹیکل بیانیہ ثابت ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بہت بڑی جو ہے حقیقتوں کو چھپانے کے لیے، ایک بہت بڑے حقائق کو چھپانے کے لیے، سچ کو چھپانے کے لیے، اور شہید ارشد شریف کے حقیقی قاتلوں کو چھپانے کے لیے، 9 مئی کے حقیقی اعلی کاروں کو چھپانے کے لیے ایک کھیل کھیلا گیا جنرل فیض حمید کو گرفتار کر کے، کیونکہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی آئی ایس آئی کے سربراہ کو گرفتار نہیں کیا گیا، یہ پہلے آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں جو کہ گرفتار ہوئے، لیکن یہ آخری نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک دفعہ اگر سلسلہ شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب آئندہ بھی یہ ہو سکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ماضی میں کبھی بھی آرمی چیف کو سزا نہیں دی گئی، لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب کو سزا سنا کے، ان کا ٹرائل کر کے سزائے موت اور دیگر سزائیں سنا کے یہ شروعات ہو چکی ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ بھی قابل گرفت ہے اور ان کو بھی سزا دی جا سکتی ہے، اور جنرل مشرف صاحب کے وفات پا جانے کے بعد بھی ان کی سزائیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے برقرار رکھیں اور ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، اور ان کی درخواستیں بھی خارج کر دی گئیں۔ تو یہ ہے اب تک کی اطلاعات کہ جناب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب کل ایک اور بات بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور دوسری جانب جو چل رہا ہے معاملہ وہ ہے سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا، کیونکہ ایکسٹینشن بہت ضروری ہے، اگر ایکسٹینشن نہ ہوئی تو یہ سارے کا سارا کھیل خراب ہو جائے گا، اور اگر یہ کھیل خراب ہو گیا تو پھر گڑبڑ ہے۔ پھر ایک اور بات بھی کہی گئی جنرل فیض حمید کے بارے میں، ایک اور خبر بھی چلائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ابھی بھی جو بنگلہ دیش کا جو ماڈل ہے وہ پاکستان میں بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں بھی اس کے پیچھے بھی جنرل فیض حمید ملوث ہیں۔ تو جب آپ ان چیزوں کو ایک خاص لیول پہ لے کے جائیں گے اور ایک ہائپ کریٹ کریں گے اور تجزیہ کروائیں گے، تبصرے کروائیں گے، اور کے بہت خبر بریکنگ قسم کی نیوز دیں گے، اور جب کہ حقیقت میں ایسا نہ ہو
تو پھر اس کا جو بیک فائر ہونا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ بہرحال یہ تو تھی میں نے ساری گفتگو کی۔ اب آتے ہیں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کیسے عمل میں لائی گئی۔ تو جنرل فیض حمید صاحب کو جی کافی عرصے سے وہ انڈر آبزرویشن تھے اور ان پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں تھی اور بیرون ملک وہ جب سے اپنا عہدہ چھوڑا ہے، ریٹائر ہوئے ہیں، استعفیٰ دیا ہے، قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی ہے، تو انہوں نے جنرل عاصم منیر کے انڈر کام نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جیسے ہی جنرل عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن ہوا بطور آرمی چیف تو جنرل فیض حمید نے دوبارہ جی ایچ کیو کا رخ نہیں کیا اور اپنی ڈیوٹی نہیں لی۔ اسی طریقے سے اس وقت کے جو چیف آف جنرل اسٹاف جنرل اظہر تھے، لیفٹیننٹ جنرل اظہر، انہوں نے بھی دوبارہ ڈیوٹی جوائن نہیں کی۔ تو حالانکہ یہ جونیئر تھے، کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی اور گھر چلے گئے۔ تو اب جو بنگلہ دیشی ماڈل ہے اس کے بارے میں بھی انہی کا کہا جا رہا ہے کہ ایک فوج کے اندر ایک بغاوت جو ہے وہ ایک تیار کی جا رہی تھی۔ تو یہ ایسے الزامات ہیں، اگر یہ ساری باتیں سچ ہوتی تو یقیناً پھر ٹاپ پہ ٹاپ سٹی نہ ہوتا، کیونکہ اگر یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں اور اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور ٹرائل کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ ساری باتیں درست ہوتی اور یہ پولیٹیکل بیانیہ نہیں بلکہ حقیقی بیانیہ ہوتا تو پھر ٹاپ سٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹاپ سٹی کو سب سے اوپر رکھا گیا اور نیچے تین چار لائنیں احتیاطاً لکھ دی گئیں کہ حفظ ما تقدم کے طور پہ یہ لکھ دیں، ہو سکتا ہے کہ کل کو معاملے کو آگے کھینچنا پڑے اور جنرل فیض حمید کو زیادہ عرصے تک تحویل میں رکھنا پڑے۔ لیکن جو واقفان حال ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ نہیں بلکہ اصل مسئلہ ہے عمران خان صاحب کا، کہ عمران خان صاحب قابو نہیں آ رہے اور پاکستان تحریک انصاف آگے سے آگے سفر کرتی جا رہی ہے، مقبولیت میں اس کے اضافہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی کمپرومائز نہیں کر رہے، ڈیل نہیں کر رہے، مذاکرات نہیں کر رہے، شرائط نہیں مان رہے، وہ بیرون ملک نہیں جا رہے، وہ سیاست نہیں چھوڑ رہے، وہ سیاست سے سائڈ پہ نہیں بیٹھ رہے، وہ گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کے پیچھے جنرل فیض حمید ہے، لہذا جنرل فیض حمید کو پکڑ لیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر ہم سچویشن کو کنٹرول کر لیں گے۔ تو لیکن جنرل فیض حمید کو اس بات کا علم تھا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل فیض حمید کو ان ساری باتوں کا علم تھا کہ وہ انڈر آبزرویشن ہے، ان پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور ان کی فائلیں کھولی جا رہی ہیں اور ان کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے، مالی معاملات دیکھے جا رہے ہیں، آفٹر ریٹائرمنٹ کے ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں اور ان کو وقتاً فوقتاً بلایا جاتا تھا اور وہ پہلے بھی ان کو بلایا گیا تھا، لیکن وہ جب بھی ان کو بلایا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو بات کریں، ادروائز یہ میرے ساتھ ڈرامے بند کریں، کیونکہ میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکا ہوں اور میں ڈی جی سی بھی رہ چکا ہوں اور میں اے جی بھی رہ چکا ہوں، ایڈجوائنٹ جنرل بھی رہ چکا ہوں اور میں کور کمانڈر بھی رہ چکا ہوں، میں انہی راہداریوں میں چلنے والا ہوں، لہذا اگر کوئی چیز ہے تو وہ بتائیں، ادروائز مجھے تنگ نہ کیا کریں۔ تو دوسری جانب کل ان کو معمول کے مطابق ان کو کہا گیا، پیغام ملا کہ کل کے لیے ان کو پیغام ملا کہ آپ نے 11 بجے جی ایچ کیو پہنچنا ہے۔ وہ پہنچ گئے 11 بجے اور ہو سکتا ہے 2 4 7 5 7 منٹ پہلے ہی پہنچ گئے ہوں۔ 11 سوا 11 بجے وہ پہنچے ہیں اور ان کو وہاں پہ بٹھایا گیا، ان سے اگین وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ، وہی سٹیٹمنٹس، وہی باتیں، وہی سوالات ان سے پوچھے گئے۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق وہاں پہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کافی اگریسو تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی سوالات ہیں جو بار بار مجھ سے پوچھے جاتے ہیں، ان سوالوں کا کوئی میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور وہ سوال یہی تھے کہ ججوں کو آپ مینج کر رہے ہیں اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ کام چھوڑ دیں، اور ان کو پہلے بھی کہا گیا کہ یہ کام چھوڑ دیں، آپ انڈر آبزرویشن ہے۔ تو انہوں نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا کہ اگر ہے کچھ تو اگین 9 مئی کے حوالے سے بھی ان سے سوال اس سے پہلے بھی کیا جا چکا، شہید ارشد شریف کے بارے میں بھی سوال اس سے پہلے بھی کیا جا چکا، تو بہت سے سوالات اس سے پہلے کیے جا چکے، تو لہٰذا ان کے لیے سوال جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے تھے۔ تو کل بھی اطلاعات کے مطابق ایسا ہی ہوا اور وہ ذرا تھوڑا سا اگریسو تھے
جارحانہ موڈ میں تھے اور انہوں نے پھر وہی بات کی اور اس میں آ کے ان کو پھر اعلیٰ حکام کو بتایا گیا اور وہاں پہ کچھ ماحول بھی ناخوشگوار ہوا اور پھر ان کو بٹھا لیا گیا اور ان کے فون لے لیے گئے اور انہیں کہا گیا کہ جی اب آج سے آپ کسٹڈی میں ہیں۔ تو اتنا کہا گیا، لیکن ان کے فیملی ممبرز کو اس کے بعد پھر یہ کر کے اس کے بعد پھر خبر جو ہے وہ کافی دیر بعد خبر جو ہے وہ جاری کی گئی اور ایک پریس ریلیز تیار کیا گیا اور اس پریس ریلیز کے مطابق آگے یہ خبر جاری کی گئی، کیونکہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ ان کی جو یہ حراست میں لیا جانا ہے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ہے، ہو سکتا ہے اس کو چیلنج بھی کریں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں چیلنج بھی کیا جائے، لہٰذا پہلے سے انتظامات سارے جو لوپ ہولز ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں اور ان کو کیا جا رہا ہے، سٹارٹ کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کارروائی، لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے میں ان کو ان کا کیس جو ہے وہ کتنے عرصے میں نمٹایا جاتا ہے، لیکن حقیقت جو اصل ہے وہ یہی ہے، یہ پولیٹیکل کیس ہے، پولیٹیکل موٹیوز ہیں، تو اس میں اب کہاں تک کامیابی ہوتی ہے فی الوقت اس کے بارے میں کہنا کچھ قبل وقت ہوگا، کیونکہ کافی بڑا ہے، بڑا معاملہ ہے، تو اسی لیے جناب حمید صاحب کو جی کل جناب فیض حمید کو ان کے جی ایچ کیو پہنچنے تک اور ان کو بٹھائے جانے تک کوئی نہیں تھا امکان، اور ہو سکتا ہے یہ گرفتاری کچھ عرصے کے بعد ہوتی اور اگر کرنی بھی تھی، لیکن کل پھر ایمرجنسی میں یہ کام کرنا پڑا کیونکہ وہ معمول کے مطابق گئے تھے، لیکن وہ بتا کے گئے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر تاریخ پہ جب بھی وہ جاتے تھے، جب بھی ان کو بلایا جاتا تھا، وہ گھر یہ بتا کر جاتے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور باقی کچھ اور خبریں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے عرض کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔